नाउ आप एक पॉइंट इमेजिन करो कि 4000 लोगों की फौज है और वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली के जो आखिरी सर्वाइविंग मेंबर्स है उनको भूखा प्यासा रख के ज़बाह कर करके शहीद कर रहे हैं एंड ये 4000 लोग मुसलमान हैं। आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि इस पॉइंट तक उम्मत पहुंची कैसे। करबला का इवेंट इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट डे माना जाता है एंड इसको सही से समझने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि उस पर हुआ क्या और वो क्यों हुआ, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उम्मत उस पॉइंट तक पहुंची कैसे। 10 मुहर्रम को ये इवेंट हुआ था एंड उसको समझने के लिए आपको काफी पहले से उस वक्त का पॉलिटिकल लैंडस्केप समझना पड़ेगा। एंड जस्ट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें एक शिया पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझाऊंगा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों के लीडर यानी खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद खलीफा बने हजरत उमर इब्न फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद खलीफा बने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके टाइम तक इस्लामिक वर्ल्ड एक काफी स्टेबल गवर्निंग बॉडी बन गई थी और उनके टाइम पे ही चालू हुआ मुसलमानों का पहला मेजर नेवी। और ये जो इस्लामिक नेवी है, इतने जहाजे है, उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मिली थी हजरत उस्मान के कजिन हजरत मुआविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को। हजरत उस्मान मदीना शरीफ से अपनी खिलाफत चलाते थे और उनके खिलाफ काफी सारे रिबेल्स हो गए थे। जब उनके जान को खतरा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन और उनके बहुत ही करीबी दोस्त मौला अली ने अपने 2 बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन को भेजा था कि वो हजरत उस्मान के पर्सनल बॉडीगार्ड्स जैसे रहे। खैर, उन रिबेल्स के हाथों हजरत उस्मान की शहादत हो जाती है और उनके बाद मुसलमानों के खलीफा बनते हैं मौला अली। अनलाइक पहले 3 खलीफा, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल टर्मोइल के टाइम पे अपना लीडरशिप संभालते हैं। इस पॉइंट तक हजरत मुआविया सीरिया के गवर्नर है एंड वो बहुत ही केपेबल मिलिट्री जनरल और बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। तो वो मौला अली से ये डिमांड करते हैं कि आप खलीफा बन गए हैं, सबसे पहला काम आप ये करें कि मेरे कजिन उस्मान के कातिलों को आप सजा दें। तो इस बात पे मौला अली और अमीर मुआविया के बीच में एक अनबन हो जाती है, फिर सिविल वॉर चालू हो जाती है और फिर सुलह हो जाती है। सुलह होने के बाद हजरत अली के टीम के बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सुलह क्यों करेंगे, जंग स्टार्ट कर दिया है, अभी फैसला अल्लाह करेगा, हम लोग जंग करते ही रहेंगे। मौला अली मना कर देते हैं तो वो लोग मौला अली के कैंप को छोड़ देते हैं। एक बहुत बड़े तादाद में लोग निकल जाते हैं। ये जो लोग छोड़ के जाते हैं उनको खवारिज कहते हैं। बाद में इन्हीं खवारिज में से एक रहता है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जो मौला अली को शहीद कर देता है। फिर इराक में एक काउंसिल बैठ के मौला अली के बेटे इमाम हुसैन को मुसलमानों का खलीफा अपॉइंट कर देते हैं, बट नॉट विदाउट कॉन्टेस्ट। सीरिया के दमस्कस में खिलाफत के लिए एक दूसरे क्लेमेंट खड़े हो जाते हैं, हजरत अमीर मुआविया। जी, अब तक इस्लामिक वर्ल्ड में थोड़े सिविल वॉर्स हो गए थे, थोड़े अनबन थे, लेकिन अब तक कभी भी ये नौबत नहीं आई कि खलीफा के 2 क्लेमेंट्स हो जाए। अब हजरत मुआविया की पर्सनैलिटी दुनियावी एतबार से, जैसे उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस्लामिक वे में भी वो पीछे नहीं थे। वो एक सहाबी थे। ऑफ कोर्स सहाबी होने का फजीलत कितना ज्यादा बड़ा है। उन्होंने इस्लाम को सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। साथ में वो एक कातिबे वही भी थे। कातिबे वही का मतलब होता है, कुरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के तौर पे आती थी। उस वक्त लिखने वाले बहुत कम लोग होते थे, तो जो सहाबी लिख पाते थे वो कुरान शरीफ को ओरल फॉर्म से रिटन फॉर्म में लाते थे। उनको कातिबे वही कहा जाता है और हजरत अमीर मुआविया भी एक कातिबे वही में से थे। तो उनका दुनियावी एस्पेक्ट और दीनी एस्पेक्ट दोनों की वजह से उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो 2 लोग हुए, दोनों ही काबिल, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली लीनेज वाले, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली से थे। ईयर 661 के जनवरी में इमाम हुसैन ऑफिशियली खलीफा अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन मुआविया उनको खलीफा कबूल नहीं करते। इस बात पे इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सोचते हैं कि अभी हम लोग एक सिविल वॉर से होके आए उम्मत के बेटरमेंट के लिए, और आगे जाके उम्मत वापस खाना जंगी में ना लग जाए, इसीलिए वो अपने विजडम से एक फैसला लेते हैं। वो अपने हिकमत से उम्मत के गुडविल के लिए 661 के अगस्त में, यानी करीब 7 महीने बाद, खिलाफत के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। हजरत मुआविया ऑफिशियली खलीफा तो बन जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, वो खुलफाए राशिद नहीं है। हम लोग जब भी बोलते हैं खलीफाए राशिद या खुलफाए राशिद, मतलब होता है राइटली गाइडेड खलीफा। अब आप देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, मौला अली, इमाम हसन, इन सबको बहुत ही काबिल सहाबियों के काउंसिल ने खलीफा बनाया और हजरत मुआविया कहीं ना कहीं अपने मिलिट्री माइट से बने। सो एक सहाबी है, वो खलीफा है, लेकिन वो खुलफाए राशिद नहीं है।
جب امام حسن نے ریزائن کیا انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کیا. اس میں کچھ مین پوائنٹس یہ تھے کہ امام حسن حضرت معاویہ کو انڈسپیوٹڈ خلیفہ مان لیں گے بٹ حضرت معاویہ اپنا سکسیسر چوز نہیں کر سکتے. تو بعد میں جا کے کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ اپنا سکسیسر چوز نہیں کریں گے، ہے نا؟ نہیں کریں گے نا، یہی پرابلم ہے. ایئر 661 کے اگست میں امیر معاویہ انڈسپیوٹڈ خلیفہ بن جاتے ہیں اینڈ ان کے حکومت میں کئی سالوں بعد ابھی اسلامک ورلڈ ایک دم پیسفل ٹائمز میں ہے. وہ بہت زیادہ اچھا گورنر ہے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے، ان کے ملٹری کیپیبلٹیز کا کوئی جواب ہی نہیں. اسلامک ورلڈ میں نہ ابھی انر کلیشز ہو رہے ہیں اور نہ آؤٹر انویژن ہو رہے ہیں. مسلمان چاروں طرف پھیلتے ہی جا رہے ہیں. قریب 15 سال ایسے بہت ہی پیسفل گزرتا ہے. پھر ایک صحابی آ کے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی سکسیسر چوز کر لیجئے. اب ایسے کون صحابی تھے بھائی جنہوں نے ایسا مشورہ دیا؟ وہ تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ. ان کی تعریف میں کروں تو اس پہ الگ ایک ویڈیو بن سکتا ہے. آج اتنا سمجھ لو کہ وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی صلح حدیبیہ سے جسٹ تھوڑا سا ٹائم پہلے کافی سارے صحابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کیا تھا ایک پیڑ کے نیچے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، اے نبی اللہ ان تمام صحابیوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی. ان میں سے ایک حضرت مغیرہ تھے. مولا علی اور امیر معاویہ کے بیچ میں جب بھی خانہ جنگی ہوئی، حضرت مغیرہ ہمیشہ مولا علی کے کیمپ میں ہی تھے. انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، وہ ایجڈ تھے، وہ بہت ہی زیادہ وائز تھے اور پولیٹیکلی بہت زیادہ شارپ تھے. انہوں نے اپنے وزڈم سے امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے خلفاء کے ٹائم پہ مسلمان جو تھے وہ صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اسلام سیکھا ہوا تھا، تو ان کے دل میں ایک نرمی تھی. ابھی آپ کے ٹائم پہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ نئے مسلم ہو رہے ہیں، ان کے اندر وہ تقویٰ، وہ نرم دلی ہے ہی نہیں. تو آپ نے اتنا اچھا ایک پیسفل ورلڈ کریٹ کر لیا، تو ایک ایسا فیصلہ لے لے جس سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے جنریشنز میں بھی کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. حضرت مغیرہ نے اس کیپیسٹی میں مشورہ دیا کہ پہلے کے زمانے کے مسلمان ایک ایسے انسان کو لیڈر مان لیں گے جو بہت ہی زیادہ نیک ہے، لیکن آج کے جو نئے مسلم ہیں شاید ایسا قبول نہ کرے. ان کو چلانے کے لیے ایک اسٹرانگ ٹرائبل لینیج والا آدمی چاہیے ہوگا. سو آپ یہ فیصلہ لے لیں. اس پہ حضرت معاویہ راضی نہیں تھے، بہت ٹائم تک وہ ریلیکٹنٹ تھے. یہ جو مشورہ دے رہے ہیں سال چل رہا ہے 670 میں، یعنی 6 سال پہلے امام حسن دنیا سے جا چکے ہیں. تو حضرت مغیرہ کے سمجھانے کے بعد امیر معاویہ نے کافی ٹائم تک سوچا کہ امام حسن بھی فوت ہو چکے ہیں اینڈ یہ جو مشورہ دے رہے ہیں لوجیکلی لگ تو رہا ہے کہ یہ صحیح ڈیسیجن ہوگا. وہ اپنے لیے ایک کراؤن پرنس اناؤنس کر دیتے ہیں. اسلامک ورلڈ میں پہلی بار کوئی ولی عہد اناؤنس ہوا، اور آپ شاید یقین نہیں کریں گے لیکن اس وقت یہ ڈیسیجن بہت ہی وائز لگ رہا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد اس چیز پہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن کا، وہ اناؤنسمنٹ کا آؤٹ کم بہت زیادہ خراب آیا، لیکن ایک صحابی کے نیت پہ اگر آپ لوگ شک کریں گے میں آپ کے ایمان کے اوپر شک کروں گا. وائز ڈیسیجن لگ رہا تھا. یہ لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ اکثر و بیشتر صحابیوں نے اس ڈیسیجن کو ایکسپٹ کر لیا تھا. 5 امپورٹنٹ لوگوں نے نہیں کیا. یہ 5 لوگ کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور مولا علی کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت حسن تو اس وقت تک فوت ہو چکے تھے، اور جو عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے وہ پبلکلی یہ بولتے ہیں کہ کیا ابھی ہم لوگ سیزرز اور پرشین خسرو کے سنت کو فالو کریں گے؟ یہ خلافت ہے یا کنگشپ کہ کوئی اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ ہم ہرگز یہ قبول نہیں کریں گے. 680 میں امیر معاویہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اینڈ یزید بن جاتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، یزید بن جاتا ہے مسلمانوں کا رولر. ابھی یاد ہے 5 لوگوں نے اس کے کراؤن پرنس ہونے کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ابو بکر تب تک فوت ہو چکے ہیں، باقی 4 لوگ ابھی تک بچے ہیں. اینڈ یاد رکھنا اب تک یزید یزید بنا نہیں ہے. اس کے شراب پینے کے کہانیاں اتنے عام نہیں ہے. اس نے اپنا ظلم ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا. ڈیبیٹ اسی پہ چل رہی ہے کہ کوئی خلیفہ اپنے بیٹے کو خلیفہ چوز کر سکتا ہے کہ نہیں. تو جو 4 لوگ بچتے ہیں ان میں 2 گروپس بن جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پہلے مفسر تھے، عبداللہ ابن عمر جنہوں نے حدیثوں کا ذخیرہ بیان کیا. ان دونوں کا موقف یہ رہتا ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہوا ہے، ہاں یہ اسلامک سٹائل میں نہیں ہوا ہے، ہاں ایک خلیفہ کے لیے کراؤن پرنس ڈکلیئر کرنا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. لیکن کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ قرآن شریف کے خلاف ہو گیا؟ کیا یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے امت کو واپس ایک بار جنگ میں دھکیلا جائے؟ نہیں،
یہ کام یقیناً غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے امت کو ایک اور سول وار میں نہیں دھکیل سکتے۔ اور دوسرا گروپ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، یہ ان دونوں کے کمپیریٹیولی ابھی تھوڑے سے ینگ ہے، وہ ارلی 50s میں ہیں، اور ان کا موقف رہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اینڈ اسے ہمیں چیلنج کرنا ہی پڑے گا، ورنہ آگے کے جنریشنز کے لیے سٹینڈرڈز کیا سیٹ ہوں گے۔ یزید جیسے انسان کو خلیفہ قبول کریں گے ہی نہیں، چاہے اس کے لیے جنگ کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں شہید ہونا پڑے۔ ابن زبیر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں ہی اس وقت مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں یزید نے ولید ابن عتبہ کو بھیجا تاکہ زبردستی ان سے اوتھ آف ایلیجنس لیا جائے۔ وہ دونوں مدینہ شریف سے نکل کے مکہ شریف جاتے ہیں۔ اب سمجھو کہ ایک موومنٹ تھوڑی نہ ایسے ہی چالو کر سکتے ہیں، ایک سینٹر چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو سمجھائے، ایک ریولیوشن سٹارٹ کرے، ایک آرمی کو جمع کرے اور پھر وہاں سے آرمی کو موبیلائز کرے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ وہ سینٹر مکہ شریف بنے، بٹ امام حسین کو کوفہ سے ہزاروں لیٹرز آ رہے تھے۔ کوفہ سے کیوں؟ کیونکہ مولا علی کا کیپٹل کوفہ تھا، امام حسن کی بھی بہت سٹرونگ فالوئنگ تھی ادھر، تو کوفن لوگوں نے بہت سارے لیٹرز بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے پیچھے ریلی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا لائک ہماری جان آپ کی ہے، ہمارا تلوار آپ کا ہے، آپ ادھر آئے، ایک آرمی تیار کرتے ہیں اور یزید کے اس رول کو ہم لوگ ختم کریں گے۔ امام حسین نے جب فیصلہ کیا کہ کوفہ میں جائیں گے، تب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا کہ یہ کوفہ کے لوگ ہیں، یہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ایکشن لینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ پلیز مکہ میں رہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ تو ان کے کزن ہیں، ان کے فیملی ممبر ہیں، اور وہ بھی ان کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں کہ آپ پلیز مکہ شریف چھوڑ کے نہ جائیں، اینڈ اگر آپ کوفہ جا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کے فیملی کو لے کے مت جاؤ۔ بٹ امام حسین ڈٹے ہوئے تھے، لاجیکلی بھی یہ صحیح آپشن لگ رہا تھا، اینڈ اللہ کا کچھ حکم تھا کہ امام حسین نے اپنا ارادہ بدلا ہی نہیں۔ ان کا ایسا تھا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایک بار عزم لے لی تو اب اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، فیصلہ اللہ کرے گا۔ امام حسین کوفہ میں جانے سے پہلے اپنے کزن مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور سچویشن کو اسیس کریں کہ ایکچولی لوگ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں، اور ادھر جا کے ہمیں ملے گا کیا۔ جب حضرت مسلم کوفہ جاتے ہیں تو ان کو ایک گرینڈ ویلکم ملتا ہے، قریب 18,000 لوگ کچھ ہی ٹائم کے اندر ان کے پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت مسلم ایک لیٹر لکھ کے بھیجتے ہیں کہ یہاں سچویشن کافی اچھا ہے، لوگ ہمارے سپورٹ میں ہیں، آپ جلدی سے آئیے۔ اور اس وقت تک یزید کو تھوڑا سا پیرانویا ہونا چالو ہو چکا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی اس کا رول انڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ اس نے ایکشن لیا اور کافی ہارش ایکشن لیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نام کے ایک آدمی کو اس نے کوفہ کا گورنر بنایا اینڈ اس کو کھلی چھوٹ دے دی کہ اس ریولیوشن کو سپریس کرنے کے لیے جو چاہے کرو، اور عبیداللہ ابن زیاد نے سارا کام آئرن فسٹ سے کیا۔ جہاں بھی ریولیوشن کی بات ہوتی، جہاں کہیں بھی امام حسین کا وسپر بھی ہو جاتا، ان کو وہ سخت سے سخت سزائیں دیتا، چاہے کوڑا مارنا پڑے، چاہے ایگزیکیوٹ کرنا پڑے، چاہے پھانسی میں لٹکانا پڑے۔ اور کچھ ہی ٹائم کے اندر کوفہ کے لوگوں نے سپورٹ دینا چھوڑ دیا۔ ایک بہت ہی فیمس کہاوت ہے، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، انہوں نے وفا نہیں کیا۔ تھوڑے ٹائم میں عبیداللہ حضرت مسلم تک بھی پہنچ گیا اور ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا، جو لوگوں نے ان کو پناہ دے رکھی تھی ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے جسٹ تھوڑا سا ٹائم پہلے ہی ایک لیٹر بھجوا دیتے ہیں امام حسین کے پاس کہ آپ یہاں مت آئیے، کوفہ والے اپنے بات سے ہٹ جاتے ہیں، الکوفی لا یوفی۔ لیٹر پہنچنے تک امام حسین کوفہ کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ لیٹر پڑھا اور بہت ہی ڈیپلی ریئلائز کیا کہ اوکے، کوفہ کے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا غلط تھا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحیح فرما رہے تھے۔ تو وہ سوچ میں تھے کہ کیا وہ واپس چلے جائے یا کرے کیا۔ بس ایک چیز رہ گئی تھی، حضرت مسلم کے بیٹے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل نے ریکویسٹ کیا کہ ابھی ہم پیچھے نہیں جا سکتے، عبیداللہ نے میرے ابو کو جسے ظلمن ایگزیکیوٹ کیا، ہمیں اس کا قصاص تو ایٹ لیسٹ لینا پڑے گا۔ اور امام حسین تھے نہایت ہی نرم دل، اتنے شریف النفس، وہ نبی کے نسل کے تھے نا، ان کی غیرت، ان کی مروت یہ کیسے مانتی کہ میرے وجہ سے میرا کزن گیا کوفہ اور میرے وجہ سے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اور اب میرا بھتیجا کے بول رہا ہے کہ ہمیں قصاص لینا پڑے گا اور میں اپنی جان بچانے کے لیے واپس چلے جاؤں، یہ ان سے کیسے گوارا ہوتا۔ امام حسین قریب 120 لوگوں کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، یہ نمبر تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ ہے لیکن اسی کو مان کے چلتے ہیں۔ ان میں صرف 72 مرد تھے، باقی سارے عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور کوئی بھی جنگ کے نیت سے نہیں نکلا تھا، سب ٹریول کرنے کے لیے نکلے تھے۔ 2 محرم کو انہوں نے کربلا نام کے ایک میدان میں یوفریٹس ندی کے قریب اپنا ٹینٹ لگایا۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد 4000 سولجرز لے کے کربلا پہنچتے ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے ان کو کوفہ سے بھیجا اور اسپیشلی یہ بول کے بھیجا کہ بائی ہک اور بائی کروک امام حسین کا اوتھ آف ایلیجنس ہمیں چاہیے۔ اوتھ آف ایلیجنس مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی سے مان رہا ہوں کہ یزید انڈسپیوٹڈ خلیفہ ہے، کیسے بھی کر کے، کتنی بھی سختی کر کے امام حسین سے یہ اناؤنسمنٹ ان کو لینا تھا۔ لیکن عمر ابن سعد
اتنی سختی نہیں کرتے. جب بھی جنگ چالو ہوتی ہے یا ان دس کیس ظلم چالو ہونے سے پہلے نیگوشیشنز ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی میوچل بات پہ پہنچ سکے کہ نہیں. مطلب ایسا نہیں کہ ڈائریکٹلی جا کے مار کاٹ میں لگ جاتے. جب عمر ابن سعد اور امام حسین ٹرمز کے لیے آمنے سامنے تھے، تب امام حسین کے پاس جو کوفہ سے لیٹرز تھے نا، وہ ساتھ میں تھے. تو وہ لیٹرز نکال کے ایک لیٹر جتنے بھیجا ان سے پوچھ رہے تھے، پرسنلی پوچھ رہے تھے کہ تم سن آف دس، کیا تم نے یہ لیٹر نہیں بھیجا تھا کہ آپ کوفہ میں آئے تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے؟ یو دس سن آف دس، کیا تم نے یہ لیٹر مجھے نہیں بھیجا؟ کیا تم نے یہ لیٹر نہیں بھیجا؟ کیا تم نے یہ لیٹر نہیں بھیجا؟ ہر ایک انسان کو پرسنلی پوچھ رہے تھے کہ تم نے بھیجا تھا، تم نے بھیجا تھا. وہ ان کو پہچانتے تھے تو ایک ایک کر کے پوچھ رہے تھے کہ تم نے بھیجا تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گے، اور اب تم لوگوں نے کیمپ کیوں چینج کیا؟ اور جن لوگوں نے وہ لیٹرز بھیجتے وہ کیا ہی بولتے. اب عمر ابن سعد نے کچھ ٹرمز آفر کیے، لیکن یزیدی ٹرمز ایسے تھے کہ امام حسین یزید کو انڈسپیوٹڈ رائٹفل خلیفہ مان لے. اور امام حسین وہ یہ ٹرم کیسے قبول کرتے؟ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایک شرابی، عیاش، ظالم انسان جو ٹریٹی توڑ کے خلیفہ بنا، اس کو رائٹفل خلیفہ وہ کیسے مان لیتے؟ انہوں نے وہ ٹرمز ریجیکٹ کر دی. نیگوشیشنز ختم ہونے کے بعد جن لوگوں نے وہ لیٹرز لکھے، ان کے دل میں بہت زیادہ ڈر تھا کہ امام حسین کے پاس وہ لیٹرز ہے، ابھی اگر صلح ہو جاتی ہے، مطلب بعد میں یزید کے کان میں یہ خبر جائے گی کہ ہم نے یزید کے خلاف ہو کے ان کو لیٹر لکھا، ہم نے اپنا پہلا سپورٹ امام حسین کو دیا. تو وہ لوگ اس چیز کو لے کے بہت پریشان تھے. وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ٹریٹی کمپلیٹ ہو. اور عمر ابن سعد ایسی زیادتی نہیں کر رہے تھے جیسے عبداللہ ابن زیاد نے سوچ کے بھیجا. تو ابن زیاد نے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا، اس کا نام تھا ابو السابغہ شمر ایک پروپر ظالم تھا. اس کو لوگوں کو تکلیف دینے میں مزہ آتا تھا. وہ ایک سیڈسٹ ٹائپ کا انسان تھا جو مطلب حد کراس کر دینے والا ظلم کرنے کا قابل تھا. اور ابھی تو اس کو کھلا چھوٹ بھی مل گیا تھا کہ وہ بروٹیلٹی کرے، جتنا اس کے من میں آئے اتنا ظلم کرے. 7 محرم کو شمر ٹینٹ اور ندی کے بیچ کا راستہ بند کر دیتا ہے. ابھی امام حسین کے گروپ پانی سے کٹ آف ہے، جس گروپ میں عورتیں اور دودھ پیتے ہوئے بچے بھی ہیں. اور 10 محرم کو امام حسین کے ٹینٹ کے اوپر اوپن اٹیکس چالو ہو جاتے ہیں، اس کیمپ کے اوپر جہاں بچے، عورتیں اور 72 ایسا مرد جو لڑائی کے لیے تیار ہو کے نکلے ہی نہیں. اس اٹیک کو لیڈ تو کر رہا تھا عمر ابن سعد. لیکن ابھی سمجھنے کے لیے ہم لوگ یزید کا کیمپ اور امام حسین کا کیمپ بولیں گے تاکہ سمجھنے میں آسان ہو. یزید کے کیمپ میں ایک انسان تھے الحر التمیمی. وہ ایک واریر تھے، اور انہوں نے جو یہ کچھ دنوں میں امام حسین کے اوپر ظلم دیکھا، انہوں نے فوراً کیمپ چینج کر لیا. وہ امام حسین کے کیمپ میں آ گئے. اٹیک کا سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا، اینڈ جب گراؤنڈ اٹیک چالو ہوا، پہلے راؤنڈ میں ہی امام حسین کے کیمپ کے بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے. فزیکلی آپ سوچو، یہ کوئی جنگ تھا ہی نہیں، اوپن ظلم تھا. 4000 سولجرز 72 ان آرمڈ سیویلینز کو مارنے آئے تھے. اور اس حالت میں بھی امام حسین کے کیمپ کے لوگ لڑے، بہت ٹائم تک لڑے، بہادری سے لڑے، اور آخری سانس تک لڑے. بٹ وہ لوگ کب تک ہی لڑتے؟ ایک ایک کر کے سب کو بچر کر کے شہید کر دیا جا رہا تھا. مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس کا دکھ تو ہے، لیکن یاد رکھنا یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون تھے، اور ان پہ اتنا ظلم کر کے ان کو مارا جا رہا تھا. عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل بھی اسی کیمپ میں تھے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. علی اصغر 6 مہینے کے تھے، دودھ پیتے بچے، 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی امام حسین کو اکیلا مارے. بہت سارے لوگوں نے امام حسین کو گھیر کے ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے. سینان ابن انس کر کے ایک آدمی تھا، اس نے امام پہ فائنل بلو مارا، انہوں نے دم توڑ دیا. پھر شمر نے جا کے اہل بیت کے لوگوں کے ہر ایک کے سر کاٹ دیے. امام حسین رضی اللہ عنہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، جو حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا سر کاٹ کے ان کے باڈی کو وہی چھوڑ کے آ گئے. ان ظالموں میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ دفن کر کے جائے، وہی پہ چھوڑ آئے. امام حسین کے سر کو پھر وہ اسپائکس میں ڈال کے لوگوں کے سامنے دکھا رہے تھے کہ دیکھو، اگر یزید کے خلاف بغاوت کرو گے، اگر یزید کے خلاف جاؤ گے تو تمہارا حشر بھی یہ ہوگا. امام زین العابدین کربلا کے اس ایونٹ میں اہل بیت کے اونلی سروائیونگ مرد تھے، اور وہ اس ایونٹ کے اینڈ جو یہ اتنا بروٹیلٹی ہوا اس کے چشمدید گواہ تھے. یزید کے سامنے امام زین العابدین کو چین میں باندھ کے لایا گیا اور امام حسین کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ چھڑی لے کے ان کے ہونٹوں کو مار رہا تھا.
زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس موقع پہ موجود تھے، تو انہوں نے یزید سے کہا تو جن ہونٹوں کو چھڑی سے مار رہا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اور یزید کا ظلم کا یہ اینڈنگ پوائنٹ نہیں تھا، اس نے کربلا کے واقعے سے سٹارٹ کیا، آگے جا کے اس نے مدینہ شریف پہ اٹیک کیا اور پھر مکہ شریف میں بھی اٹیک کیا۔